वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्तेदारी से मुताल्लिक़ और रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ आयात का बयान हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ कहाँ रिश्ते कायम करने का हुक्म दिया और उसकी किस किस अंदाज से मदह फरमाई, और कौन से ऐसे रिश्ते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको तोड़ने का हुक्म दिया है, और कहाँ ऐसा है कि रिश्तेदारों को पीछे कर देने और किसी और ज़ात को आगे करने का हुक्म दिया गया है, और उसको इंसान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश करार दिया है कि इंसान उस आजमाइश पर पूरा उतरे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो सूरह राअद की आयत नंबर 19, 20, 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ते कायम करने वालों की मदह बयान फरमाई है। तो हम उसी पे कलाम कर रहे थे। 19वीं आयत का मुख्तसर हिस्सा ये था कि इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि नसीहत, महज नसीहत वही मानते हैं कि जिन्हें अक्ल है। इस पे हम कलाम कर रहे थे थोड़ा सा कि समझदारी का तकाज़ा ये है कि इंसान नसीहत को कबूल करे, लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसा होता है कि थोड़ा सा इंसान को कोई मकाम मर्तबा मिल जाता है, चाहे इल्मी एतबार से, चाहे और किसी वस्फ़ की वजह से, हत्ता कि कोई गलत वस्फ़, बुरी खूबी जिसको ना अल्लाह पसंद कर रहा है अज़्ज़ा वजल, ना उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रखते हैं, वो उससे अगर मारूफ़ हो जाता है तो वो अपने आप को हर नसीहत से आज़ाद समझता है, बल्कि नसीहत करने वालों को इंतहाई निगाह हकारत से देखता है। गोया कि वो समझता है कि मेरी इज़्ज़त, मेरी शोहरत, ये मुझे इनसे बहुत ऊपर ले गई है। वो उनको ऐसा देखता है जैसे हम चींटी को हकारत के साथ देखकर पाँव से एक तरफ कर देते हैं। इतना तकब्बुर और गुरूर अंदर आ जाता है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये रंगीनियाँ, ये मकामात का किसी अच्छे मकाम पर या किसी भी महफ़िल में मरकज़ी हैसियत का मिल जाना, ये लोगों का झुक कर गुफ्तगू करना और उसकी बुराई के बावजूद उसके लिए ताज़ीमी तरीक़ा इख्तियार करना, ये चंद दिन का है, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जब कब्र में मौत एक झटका ही मिलेगा। यही जितने खुशामदी हैं, जिनको मैंने पिछले प्रोग्राम में हामान से ताबीर किया था कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जब इंसान कुछ अच्छा बनने भी लगता है तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी जेबें खाली हो जाएंगी, तो उसकी बुराई, उसको शख्स को बुराई पर कायम रख कर ही, चूँकि इनके कारखाने घर के चल रहे होते हैं और जेबें भारी हो रही होती हैं, तो उसको क्यों इस्लाह पजीर होने देंगे। उसे तो ऐसे शख्स के करीब भी नहीं जाने देते हैं कि जो उसके लिए बाइस इस्लाह बन सकता हो, क्योंकि अगर बन गया तो फिर वो इनको छोड़ देगा, उनके पास चला जाएगा और अंदाज़ा उसको हो जाएगा कि ये तो इतना अरसा मेरा टाइम बर्बाद करते रहे, वो अच्छा आदमी है। और ये इस किस्म के ग्रुप नहीं चाहता कि वो किसी अच्छे इंसान के पास जाए। नतीजा ये निकलता है कि वो नसीहत कबूल नहीं कर पाता। ऐसे ही जो बड़े होते हैं वो छोटों की बात नहीं मानते। बड़े यानी उम्र के अंदर जो बड़े होते हैं, अक्सर आप देखें नमाजी हजरात होते हैं, बड़े बूढ़े गलतियाँ कर रहे होते हैं, आप समझा कर देख लें, अरे तुम कल के बच्चे हमें यहाँ समझा रहे हो, भाई पूरी ज़िंदगी हो गई है मस्जिद में आते हुए, तुम कल के बच्चे आके हमें समझा रहे हो। अरे भाई, मस्जिद में आने से कोई आलिम कोई बन जाता है या मुफ्ती कोई बन जाता है? अगर आप 50 साल से 60 साल से आ भी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 50-60 साल तक से जो मस्जिद में आ रहा है वो सबसे बड़ा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान होगा, जो उससे कम आ रहा है वो सिर्फ मुफ्ती साहब होंगे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो वो नसीहत कबूल नहीं करते, तो वो समझदारी नहीं है, ये समझदारी का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नसीहत तो फ़कत वही कबूल करते हैं जिनके पास नूर अक्ल है, समझदार लोग। इसलिए हमारे अकाबरीन ने बयान फरमाया कि हर शख्स को चाहिए कि वो अपने उयूब और नक़ाइस पर गहरी निगाह रखे। अगर नहीं रख सकता तो अपना एक मुहासिब मुकर्रर कर ले, एक अच्छे दोस्त को, कि भाई तुम मेरा मुहासबा करो, ज़रा देखो मुझ में क्या क्या ऐब हैं, वो मुझे बताते रहो। तो ये ऐसा कोई दोस्त का मिल जाना जो वाकई हमारे ऐब हमें बताए, लेकिन ये नहीं कि सबके सामने ढंढोरा पीट दे, तन्हाई में बड़े प्यार से कि देखें आपने ये कहा था मुनासिब नहीं है, इससे आपकी शख्सियत दागदार हो रही है, आपको यूँ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो ये होता है कि नसीहत इतनी बुरी लगती है कि कोई शुरू हो तो हम कहते हैं यार ये लेक्चर बंद करो यार, बस तबीयत में बेजारियत से आ जाती है, नापसंदीदगी, हम नहीं चाहते कोई हमें नसीहत करे। हालांकि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। आपने ये बयान फरमाया कि ये अगर एक शख्स बादशाह के पास मिलने जा रहा हो और कोई जब वो बादशाह के दरबार के करीब पहुँचे तो कोई उसको बताए कि तेरे कपड़ों पे तो कीचड़ लगा हुआ है, गंदगी, इसको तो साफ़ कर लो पहले,
تو یقیناً وہ جا کر صاف کرے گا اور اس کا شکریہ ادا کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ اسی حالت میں بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی اور بادشاہ ہو سکتا ہے اس کو ڈانٹ کے باہر نکال دیتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اسی طریقے سے اگر کسی میں بد اخلاقی کی گندگی ہے، گناہوں کی گندگی اس کے باطن میں ظاہر میں لگی ہوئی ہے، اور کوئی دوست اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کو دور کر لو، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ ہی گندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کے دربار میں چلے جاتے تو سزا کے مستحق ہوتے۔ اب دیکھیے، اگر ایک نوجوان انٹرویو دینے جا رہا ہے، روم میں داخل ہونے لگا ہے کہ کسی نے کہا بھائی یہ پینٹ تو دیکھ لو، پیچھے سے ساری کیچڑ لگی ہوئی ہے، گندی ہو رہی ہے۔ اس نے دیکھا قمیض بھی ساری گندی ہو رہی ہے، جیسے روڈوں پہ پانی وانی ہوتا ہے، اس نے بولا بھائی بہت شکریہ تم نے بتا دیا، شکریہ ادا کرے گا نا۔ اور اگر وہ اس پہ لڑنا شروع کر دے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دے، خبردار جو مجھے سمجھایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ اور وہ ہے، اور ایسے اندر گھس جائے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ لازم سی بات ہے کہ آپ کہیں گے یہ بہت بڑا بیوقوف انسان ہے، اتنا اچھا دوست میرا جس کو بتا رہا ہے اور وہ نصیحت قبول نہیں کر۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے جو مدح بیان فرمائی ہے کہ یہ عقل والے کون کون ہیں، اس میں چند چیزیں بیان فرمائی، جن میں سے جو ہمارا زیر بحث موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بھی، اور وہ لوگ کہ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں کہ ان یوصلا، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی رشتہ داریاں۔ تو یہ تب مفسرین نے بیان فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو رشتوں کو جوڑے، ان کو توڑے نہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتے توڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کئی سال سے نہیں مل رہے ہیں جی، کیوں نہیں مل رہے ہیں جی چچا جان سے؟ وہ جی ہماری بیٹی کا رشتہ منع کر دیا تھا، ہم ایسے گئے گزرے، ہم گھر گئے تھے جی چائے کو بھی نہیں پوچھا تھا۔ ارے بھائی آپ کی ویلیو کیا صرف ایک چائے کی پیالی ہے کہ چائے کی پیالی پلا دے تو آپ کو عزت ملتی ہے، چائے کی پیالی نہیں پلائی تو آپ کی عزت گئی؟ اتنی سستی عزت چائے کی پیالی کے برابر؟ لیکن ہم سوچتے نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہم رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیں قطع تعلق کرنا حرام ہے، یہ بھی آگے آ جائے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ عذاب نازل ہوا، جن قوموں پر، ان کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ جس چیز کو جوڑنے کا حکم تھا انہوں نے اس کو توڑا ہے، یعنی رشتہ داریاں منقطع کی ہیں بغیر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، خون سفید ہو گئے، بھائی بہن لڑ رہے ہیں آپس میں چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے، ابا جان کا انتقال ہوا، وراثت کے لیے ایسا چیل اور کوے کی طرح جھپٹتے ہیں، کچھ انتہا نہیں، اور ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہیں، گریبان تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں ایک دوسرے کے، صرف چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پوری یہ کون سا ہمارے پاس مستقل رہے گا، چند دن کھائیں گے ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، رشتہ داری ختم ہو جائے، یہ عارضی پیسہ نہیں جانا چاہیے، اور اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کر لیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ تو اس لیے پیار محبت کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی بات سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے رشتے جو ہم نے صرف خالصتاً دنیاوی وجوہات کی بنا پر توڑے ہوئے ہیں، ان کو جوڑنا واجب ہے، اگر نہیں جوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا فرمایا، صلہ رحمی کو پیدا کیا، صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رشتے وغیرہ قائم کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں گا، یعنی جو رشتے کو توڑے گا، رشتہ داری کو ختم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ کر دے گا۔ بغیر کسی وجہ کے رشتہ داریاں توڑنے سے انسان برکات سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تعلق قائم رہے، اور دنیاوی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر جو ہم تعلق قطع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قطع رحمی، اور اس کو شدید ناپسند کیا ہے شریعت نے بہت زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اجتماعی دعا فرمانے لگے، تو آپ نے بآواز بلند ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہم میں ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے رشتہ داری توڑ دی ہے، تو وہ اٹھ کے باہر چلا جائے، اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس محفل و مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے رشتوں کو توڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا، اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، یعنی ایک شخص کی نحوست ایسی ہے اس کے گناہ کی کہ قوم کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے منع کر دیا گیا
کہ رشتے نہ توڑے جائیں۔ اس لیے دیکھیں فقہاء نے لکھا کہ شوہر بیوی کو شہر سے دور لے کر نہ جائے، جہاں اس کے رشتہ دار ہیں وہیں پہ رکھنے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر کوئی جیسے اب کمانے جا رہے ہیں مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، چلو وہ تو چلے گئے ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، بس یہاں سے جانا ہے، دوسری جگہ جا کر رہنا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پھر رشتہ داری ختم ہوتی ہے۔ یہ جو خالہ اور بھانجی کو ایک جگہ جمع کرنا منع ہے رشتے میں، دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ شادی نہیں ان سے نہیں کر سکتا شخص، اسی طرح چچی ہے اور چچی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے ہیں جبکہ وہ خالہ بھی ہو، تو ان کو جمع کرنا منع لکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شوقاً ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں، یہ غیرت کا تقاضا ہوتا ہے، بس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی، تو اگر دو بہنوں کو ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں لیتا تو اس سے رشتہ ٹوٹتا، اس لیے شریعت نے منع کیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ہماری شریعت اتنا لحاظ کرتی ہے کہ اگر دو غلام نابالغ ہوں، یا ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے، تو فرمایا کہ ان دونوں کو اپنے پاس رکھیں، اور اگر بیچیں تو دونوں کو ایک ساتھ بیچیں، ایسا نہ کریں ایک کو کہیں بیچ دیں ایک کو کہیں بیچ دیں، یا ایک کو اپنے پاس رکھا دوسرے کو بیچ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا رشتہ ٹوٹے گا اور ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ نابالغ ہوتے ہیں تو پیار محبت بھی زیادہ ہوتا ہے اور انست زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ان کو جدا کر دیں گے تو ان کی دل آزاریاں ہوں گی۔ غلام تک کا لحاظ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اب وہ ذرا تھوڑا سا غور کریں رشتہ دار جو اس طرح کی کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ دیکھو بھائی اب ہم ان سے نہیں ملیں گے، اب جو ان سے ملے گا ہم ان سے بھی ان کو بھی بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ ارے بھائی آپ تو گناہ کر ہی رہے تھے، آپ نے پورے خاندان کو گناہ گار بنانے کا فیصلہ کر لیا، بھائی فیصلہ کر لو، بس ہم ان سے نہیں مل رہے، جو ہم سے ملنا چاہتا ہے وہ بھی ان سے قطع تعلق کرے گا۔ اپنا تو گناہ کبیرہ کیا ہی کیا تھا، اس جذباتی پن کے اندر ساروں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیا، اور ان سب کا وبال اس شخص پر آئے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے جو اکثر بڑے ہوتے ہیں، اکثر جو ایسے ہوتے ہیں، یہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے، دین سیکھا نہیں ہوتا، اور جوش و جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور گھمنڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نہ دینی تعلیم ہے نہ بعض اوقات دنیاوی تعلیم ہے، لیکن سمجھداری جیسے تو دریا بہہ رہے ہیں، سمجھداری کے عقل مندی کے دریا یہیں سے نکلتے ہیں اور یہ چلو بھر بھر کے پی رہے ہیں۔ وہ ایسے غلط قسم کے فیصلے کرتے ہیں، ان پر ڈٹ جاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، انہیں بھی اس گناہ میں شریک کر دیتے ہیں، آنے والی نسلوں کے دل دور ہو جاتے ہیں، شکلیں تک دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس قسم کے رشتہ داروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، خود تو آپ گناہ کر ہی رہے تھے، آپ نے اپنے گناہ میں دوسروں کو شریک کر لیا۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ماں باپ میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اولاد کو کسی ایک فریق کا ساتھی بن کر دوسرے کے خلاف گفتگو کرنا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، انہیں بالکل نیوٹرل رہنا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے فرمایا کہ اگر باپ ماں کو مار رہا ہے تو بیٹا درمیان میں آ کے مار خود کھا لے، ماں کو نہ پٹنے دے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے یا گریبان پکڑ لے یا اپنی طاقت کا احساس دلائے کہ میں ماں کے ساتھ ہوں، اب اگر ماں کو کچھ کہو گے تو میں بیچ میں آ جاؤں گا۔ یہ سخت حرام ہے، منع ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے اب خاتون کسی بہن کے ساتھ اگرچہ ظلم بھی ہوتا ہے، بالکل اس کا انکار نہیں ہے، ظلم کیا شوہر نے، شوہر چلا گیا گھر سے، اب ماں کہتی ہے کہ تم باپ سے نہیں ملو گے، یا پھر بچے خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس ہم تو نہیں ملتے والد صاحب سے، تو یہ غلط طریقہ ہے، دونوں سے ملنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آج جو کیفیات ہیں ہو سکتا ہے یہ عارضی ہو، باپ کا غصہ عارضی ہو، ماں کا غصہ عارضی ہو، آپ کا غصہ عارضی ہو، اگر آپ اس طریقے سے رک جاتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں تو پھر ملاپ کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ ملتے رہیں گے، اولاد مل رہی ہے ماں سے بھی باپ سے بھی، دونوں کی کیفیت بدلے گی، تو یہ ملانے والے تو بیچ میں کچھ ہوں، لیکن ہم تو فوراً بس قطع تعلق کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، تو اس طرح یہ غلط ہے۔ اگر ایک آپ کی رشتہ داری ختم ہوئی ہے تو آپ ہرگز یہ نہ کریں کہ دوسرے کی رشتہ داری کو ختم کروائیں، ورنہ آپ شدید گناہگار ہوں گے، اس کا ضرور ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی صفت جو بیان کی اس پر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں، کیونکہ پھر نیکسٹ پروگرام میں نئی آیت کو میں لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی کا
خوف رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی مختلف امور میں، اسی طرح رشتہ داری کے سلسلے میں بھی اپنے رب سے جو خوف زدہ رہے کہ نہیں میں کسی کے حق میں کوتاہی نہ کر لوں، میں غلط قطع تعلق نہ کر کے بیٹھا ہوں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، میری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ حدیثیں مطلب بارہا سنی ہوں گی کہ شب قدر میں سب کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کو پا لیتا ہے اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، لیکن جو رشتہ داری توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والا، وہ محروم رہتا ہے۔ شب براءت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جو ہے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو اس لیے اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کو قائم کیا جائے، اور اس قسم کی کوئی غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں تو اس کے تدارک کی کوشش کی جائے۔ اور حساب کی برائی کا خوف رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کی برائی یعنی میدان معاشر میں اس طرح کا حساب لے لینا کہ اس میں انسان کی گرفت ہو جائے، یہ حساب کی برائی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنے کرم سے بلا حساب و کتاب ہی داخل جنت کر دے، یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عمل کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے، عمل کیا بھی ہے، حکم بھی دیا ہے، لیکن اصل سرکار نے رکھا ہے اللہ کی رحمت کو، یہ بنیادی طور پہ ایک اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا، جو جائے گا صرف اللہ کی رحمت کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو کسی نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل سے نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ بڑی پیاری بات سرکار نے بیان فرمائی، لہذا اعمال کرتے جائیں، ضرور کرنے چاہیے، گناہوں سے بچیں، نیک عمل کریں، نمازیں وغیرہ، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہو، لیکن بھروسہ فقط اللہ کی رحمت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا گرفت کرنے پر آئے تو ایک برائی کے بدلے میں ساری نیکیاں مٹا دے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ وہ عدل انصاف کرنے والا ہے، اس کی مرضی ہے وہ جو کرنا چاہے، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، عدل کبھی نہ مانگے، عدل مانگا تو گئے کام سے۔ جیسے بعض لوگ بڑے جرت مندانہ انداز سے کہتے ہیں وہ جی میدان معاشر میں دیکھ لیں گے۔ ارے بھائی میدان معاشر میں دیکھ لیں گے بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دیا، یہاں پہ بم بلاسٹ ہو تو آپ نظر نہیں آئیں گے، اوسان خطا ہو جائیں گے، پیشاب بھی نکل سکتا ہے، بھاگیں گے، دوسروں کو دھکے دے کے بھاگ جائیں گے، افراتفری کے اندر خوف کا عالم یہ ہوگا کہ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ تو ابھی یہاں کے جو تھوڑے سے بگڑتے ہوئے حالات ہیں وہ آپ کی طبیعت اور کیفیت برداشت نہیں کر پا رہی، اور میدان معاشر کی ہولناکیاں اور دہشت ناکیاں وہ برداشت کر لیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں خوف کا عالم یہ ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا خوف ہوگا۔ تو اس لیے رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے، اور جو حساب کتاب اگر ہو گیا تو پھنس جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے بلا حساب و کتاب دخول جنت کی تمنا اور سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا